बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान अब्बासी और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से आप दोस्तों की खिदमत में लेकर एक खुसूसी प्रोग्राम हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन बराए 2021 का मेला सजा हुआ है और सियासी दर्जा हरारत अपने अरूज पर है। आज हमने हल्का वाइज बात करने के लिए अपने जो प्रोग्राम में जिस शख्सियत को दावत दी है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज़ाद कश्मीर की सियासत पर इनकी काफ़ी गहरी नज़र रहती है। राजा कफ़ील अहमद खान साहब, सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आज बात करेंगे नाज़रीन हम हल्का वस्ती बाग के हवाले से, जो कि पुंछ डिवीज़न का एक बड़ा हल्का है और बड़े से मुराद वहाँ पर एक बहुत बड़ा सियासी मार्का होने जा रहा है। एक तरफ मुश्ताक अहमद मिन्हास हैं जो कि इस वक्त जो मौजूदा जो गुज़श्ता जो हुकूमत थी उसके सिटिंग मिनिस्टर थे, और उसके बाद सरदार तनवीर इलियास जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, और राजा यासीन ख़ान जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं। अब्दुल रशीद तराबी जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि सरदार ज़ियाउल कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये तमाम कैंडिडेट्स काफ़ी बड़े फिगर्स हैं आज़ाद कश्मीर की सियासत में। राजा कफ़ील साहब से हम बात करेंगे। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि हल्का वस्ती बाग का जो कुल वोटर है वो तकरीबन 96,561 वोटर इस वक्त जो इलेक्शन बराए 2021 है इसमें अपनी हक़ राय दही का इस्तेमाल करेगा। इसमें 51,703 मर्द हज़रात हैं, जबकि 46,561 ख़वातीन वोटर्स अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगी। इसके जो कुल पोलिंग स्टेशन हैं वो तकरीबन 183 हैं। और हम अब बात करेंगे हल्के के हवाले से। राय साहब, हल्का वस्ती के हवाले से क्या कहेंगे? हल्का वस्ती में इतना बड़ा मार्का होने जा रहा है, एक तरफ मुश्ताक मिन्हास हैं, दूसरी तरफ तनवीर इलियास हैं, अब्दुल रशीद तराबी हैं, राजा यासीन हैं, सरदार ज़ियाउल कमर हैं। क्या कहेंगे इस हल्के के हवाले से? देखो, बिल्कुल जो हल्का वस्ती बाग है ये हर दौर में इंतहाई दिलचस्प हल्का रहा है। सही। और 2011 के इलेक्शन में इंतहाई दिलचस्प था, 2016 में भी, और अब फिर जो 25 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं फिर इसमें, और 5 हैवी वेट आप जो कैंडिडेट हैं, जिसमें मोहतरम अब्दुल रशीद तराबी साहब साबिक़ अमीर जमात इस्लामी है और वो एक बड़े कबीले से उनका ताल्लुक़ है। इस तरह मुश्ताक मिन्हास साहब हैं, सिटिंग मिनिस्टर हैं। राजा यासीन साहब हैं, 3 दफ़ा वज़ीर रह चुके हैं और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। इस तरह के साथ सबसे अहम और वो दिलचस्प सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, वो मतलब PTI के नामज़द उम्मीदवार हैं। और उससे भी अहम तरीन है कि सरदार कमर ज़मान के जो बेटे हैं ज़ियाउल कमर साहब, वो शर्की बाग की बजाय इस दफ़ा वस्ती बाग से आप यानी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ये जो 5 उम्मीदवार हैं ये एक से एक उबड़ पर अपनी अहमियत रखता है, उसका अपना वोट बैंक मौजूद है। और जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये हल्का इंतहाई दिलचस्प होगा, और इलेक्शन अभी तक जो मुहिम है उसमें बाज़ार तो यही है कि सरदार तनवीर इलियास साहब जो PTI के उम्मीदवार हैं उसको थोड़ा सा एज हासिल है, लेकिन अभी तो मुहिम शुरू हुई है। लेकिन जिस तरह के साथ आपने इससे पहले अगर आप इलेक्शन का जायज़ा लें, 2016 का लें, 2011 का लें, 2006 का लें, तो ये जो इस्लामाबाद की जो हुक्मरान पार्टी है उसको सपोर्ट मिली है, जो इस्लामाबाद से हुकूमत का उम्मीदवार होगा और लोगों का यानी टर्न उसी तरफ होता है, झुकाव उस तरफ होता है। इस तरह की दिलचस्प बात यह है कि जो मोहतरम तनवीर इलियास साहब हैं, इन्होंने जो हल्का वस्ती बाग का चुनाव किया, इनका हल्का 5 रावलाकोट से ताल्लुक़ है। इन्होंने अपने हल्का छोड़ कर पहली दफ़ा इलेक्शन में आ रहे हैं और इन्होंने हल्का वस्ती बाग का इंतखाब किया। और क्यों किया? इन्होंने सरदार कमर ज़मान साहब उनकी गारंटी भी किया। और क्या बात हुई कि यानी क्यों नहीं इनकी आपस में यानी अंडरस्टैंडिंग हो सकी और आगे मामला क्यों नहीं बढ़ सका, ये यानी सवालिया निशान आगे चल के इंतखाबी मुहिम के दौरान इन 25 जुलाई की शाम को पता लगेगा कि जो कमिटमेंट सरदार कमर ज़मान साहब ने तनवीर इलियास साहब के साथ की थी क्या वो पूरी होगी या नहीं होगी। और उनका जो अपना है जो वोट बैंक है PTI का, तो PTI जैसे आपको पता है कि जब सरदार तनवीर इलियास साहब को टिकट का अनाउंस हुआ तो जो पुरानी PTI हल्का वस्ती बाग की उन्होंने शदीद एतराज़ किया, वो यानी यहाँ बनी गला में भी एहतजाज हुए, मुजाहरे हुए, और तमाम जो उसके अलावा तनवीर इलियास साहब के अलावा सारे उम्मीदवारों ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया और कहा कि ये जो टिकट का फैसला है ये नाइंसाफ़ी पर मबनी है और हल्के की आवाम को बुलडोज़ करके एक ऐसे शख्स को टिकट दिया गया जो यानी जिसके इस हल्के से भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। चलो ये चीज़ें होगी, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है इसमें अभी जो सबसे अहम बात है कि आपको याद है कि ये हल्का यानी बरादरियों की सियासत के हवाले से भी आज़ाद कश्मीर में ये मशहूर है। तो उस नाते ये है कि सबसे अहम बात यह है कि जो सरदार कमर ज़मान साहब हैं और सरदार तनवीर इलियास साहब हैं ये एक ही फैमिली से ताल्लुक़ है। और अभी इन पर यह तयन होगा
کہ کیا سردار قمر زمان صاحب ان کو سپیس دیں گے یا نہیں دیں گے. صحیح. اگر تو انہوں نے ان کو سپیس دیا تو پھر تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت آرام سے مارجن سے جیتیں گے. اور اگر وہ انہوں نے اسٹینڈ لیا, ضیاء قمر نے اسٹینڈ لیا, تو پھر بہت سخت کمپٹیشن آئے گا. کیا دیکھ رہے ہیں آپ نے جیسے بات کی کہ جو قبیلائی اعتبار سے یہ جو حلقہ ہے یہ کافی اہمیت کا حامل بھی ہے. ایک طرف جو سردار قمر الزمان کا قبیلہ ہے اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو راجہ یاسین خان صاحب بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اور ضیاء قمر کی آپ نے بات کی تو ضیاء قمر کا جو ووٹ بینک ہے شرکی میں میر اکبر صاحب کے ٹکٹ کے بعد کتنا ایک افیکٹ کرے گا حلقہ وسطی کے اندر, کتنی ایک ریزسٹنس ملے گی جو قبیلہ تنویر الیاس صاحب کا جو مغل قبیلہ ہے, جو ملدیال قبیلہ ہے, وہ کتنا ایک افیکٹو ہوگا اس میں؟ دیکھیں جو سردار میر اکبر صاحب کو جب ٹکٹ ملا یہ قمر زمان صاحب کے خواہشات کے برعکس فیصلہ تھا, اور یہ کہ تنویر الیاس صاحب کے کہنے یا ان کے مطالبے پہ نہیں ہوا. وہ ان یعنی ایک یعنی بڑی طاقت نے اس کی گارنٹی پر سردار میر اکبر صاحب نے پی ٹی آئی میں جوائن کیا, اور اس ٹکٹ کے فیصلے میں ایک ہفتہ پورا یعنی احتجاج کیا. تنویر صاحب نے اس میں مزاحمت کی کہ ایسا اگر ایسا ہوا تو قمر زمان صاحب وہ سخت رد عمل دیں گے. بالکل وہی ہوا کہ جب سردار میر اکبر صاحب کو شرکی باغ سے یعنی ٹکٹ اناؤنس ہوا تو وہاں جو بیانیہ تھا ضیاء القمر کا, جو بیانیہ تھا سردار قمر زمان کا, اس میں بہت یعنی سختی آئی ہے وہاں پہ, اور انہوں کا ابھی کسی طرح کی وہ لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بالکل ابھی جب ایک طرف یہ صورتحال ہو جائے گی, پھر ابھی دوسرا ہے کہ جیسے آپ نے کہا راجہ یاسین صاحب ہیں, عبدالرشید ترابی صاحب ہیں, مشتاق مناس ہیں, یہ تینوں راجپوت یعنی قبیلے سے ہیں, راجپوت یعنی برادری سے. ابھی ان کا بھی ہوگا کہ کیا آپ جو عبدالرشید ترابی ہیں, مشتاق مناس ہیں, راجہ یاسین ہیں, یہ ایک دوسرے کو کیا سپیس دیں گے کہ نہیں. یہ یعنی 3-4 ایسے اجلاس ہو چکے ہیں جس میں راجہ یاسین نے, مشتاق مناس نے, عبدالرشید ترابی نے یہ اس عزم کا یعنی اعادہ کیا, اعلان کیا ہے کہ ہم یہ جو بیرونی جارحیت ہے حلقہ وسطی وہاں پر ہم اس کے خلاف یعنی ایک نکات ابھی تک ہوا لیکن نہیں ہوا, ابھی تک ہوئی ہے یعنی کوشش ہوئی ہے, لیکن مشتاق مناس صاحب کا بھی اپنے موقف پہ قائم ہے, اسی طرح سے راجہ یاسین بھی ہے, اور رشید ترابی ابھی تک مجھے نہیں لگتا یہ 3 کسی ایک امیدوار بھی آئیں گے. تو اسی طرح جس طرح ساتھ یعنی اگر مغل جو ووٹ ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا, جو راجپوت ووٹ ہے وہ بھی ذرا 3 حصوں میں آ جائے گا, تو اس سے سخت مقابلہ ہوگا. ہم ابھی یعنی ہم پہلے یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کو ایج ہے یا کسی کو ایک کو یعنی آپ کھلی فیلڈ نہیں ہے ایسا. رائے صاحب یہ بتائیں کہ جو اس وقت جو قبیلوں کا ووٹ ہے, جیسا کہ اس وقت جو جن قبیلوں کا سٹیک ہے اس حلقہ وسطی کے اندر, نارما قبیلہ ہے, ملدیال قبیلہ ہے, اور سدن اور کھکھے جو راجپوت ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت ان ساروں کا رجحان, ان ساروں کا جھکاؤ کون سے کینڈیڈیٹ کی طرف زیادہ ہے؟ اصل بہت افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حالانکہ جو آزاد کشمیر تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے, یہاں تو نظریاتی سیاست ہونی چاہیے تھی. جو جماعتیں ہیں اپنی جماعتوں ہوئے نظریے کی بنیاد پہ آتے, لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ باغ میں ابھی وہ جماعتی یا نظریاتی سیاست ختم ہو گئی ہے. وہ قبیلوں میں ہم یعنی بٹ کے, اور یہ افسوسناک پہلو ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اگر جو لوگ یعنی الیکشن مہم کے دوران, یہ افسوسناک پہلو ہے کہ ہر الیکشن مہم کے دوران لوگ جب برادریوں کا نام لیتے ہیں اسی کے نام پر اسمبلی میں جاتے ہیں, پھر جا کر لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتی. اور ابھی جو ہمارے آزاد کشمیر میں جو پسماندگی کی وجہ ہے جو مسائل نہیں ہیں, اس کی بنیادی وجہ ہے یہی جو برادریزم ہے کہ جب ہم یعنی برادری کے خول میں جب آپ جب پھنس جائیں گے تو پھر وہ جو ایم ایل اے اسمبلی میں جائے گا تو وہ آپ کے کام نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے میں یہی برادری مجھے اگلی دفعہ الیکٹ کر لے گی اور جا کر مسئلہ ہے. تو بالکل یہ وسطی باغ کے لوگوں کے لیے ایک یعنی ایک اوپن ایک چیلنج ہے کہ کیا وہ برادریوں کی سیاست کریں گے یا اہلیت کو کریں گے. اگر اہلیت آتی ہے تو سوال یہ ہوگا کہ جو 5 امیدوار ہیں, سردار تنویر الیاس صاحب ہیں, راجہ یاسین صاحب ہیں, مشتاق مناس ہیں, رشید ترابی صاحب, ضیاء القمر, ان 5 میں سے باغ کی تعمیر و ترقی کے لیے کس بندے نے کردار ادا کیا یا کون کر سکتا ہے. اگر لوگ اس تعمیر و ترقی کو سوچ کو لے کر آگے چلیں تو حلقہ وسطی باغ کا بھی فائدہ ہوگا, لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا, اور جو برادریوں کی سیاست میں اس کو بھی جو ہے نا اس کو بھی ہم اس کو شکست دیتے یعنی وہ دے سکتے ہیں. اچھا موقع بھی ہے کہ اگر یعنی وسطی باغ کے لوگ یعنی ایک دفعہ نئی سوچ کا اگر اظہار کریں تو اہلیت کی بنیاد پر بندہ. رائے صاحب یہاں پر ہم بات کریں گے, آپ نے بات کی تعمیر و ترقی کی, مشتاق احمد منہاس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. جو ابھی موجودہ حکومت ابھی چل رہی ہے جو 10 تاریخ سے ان سے واپس سارا کچھ لے لیا جائے گا, تو مشتاق احمد منہاس جو حلقہ وسطی کے اندر جنہوں نے یہ جو قبیلائی جو برادری ازم کا ایک بت تھا جو ایک طویل عرصے سے جاری تھا, 2016 کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹی برادری کا جو امیدوار سامنے آ گیا, ان کے حوالے سے جو انہوں نے جو
تعمیراتی کام کروائے, کیا اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس اسٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مشتاق مناز صاحب صحافت سے سیاست میں گئے تھے اور ان کا بہت اچھا تعلق تھا اسلام آباد میں نواز شریف صاحب کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ, تمام وفاقی وزراء کے ساتھ. تو لوگوں نے اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مشتاق مناز کو ووٹ دیے تھے کہ وہاں تعمیر و ترقی ہوگی, وہاں سڑکیں بنیں گی, وہاں جو زلزلے سے متاثرہ جو اسکول ہیں یعنی جو گزشتہ 15 سال سے وہ نہیں بن سکے. لوگوں کو یہ توقع تھی کہ اگر ہم مشتاق مناز کو ووٹ دیں گے تو یہ مسائل حل ہوں گے. لیکن اگر آپ یعنی مشتاق مناز کے 5 سال کا اگر آپ جائزہ لیں تو کوئی ایک حلقہ کا, آپ کا تعلق اسی حلقے سے, میرا تعلق اسی حلقے سے, کوئی ایک جگہ 3 یعنی کلومیٹر سڑک تک ایک ساتھ نہیں بنا سکے. صحیح. یعنی پورے 5 سالوں میں اس سے پہلے جو حکومت تھی سردار قمر زمان صاحب کی, یا اس سے پہلے جو یعنی کرنل نسیم صاحب کی تھی, آپ اگر کرنل نسیم کی تعمیر و ترقی کے 5 سال دیکھیں تو باقی جتنی بڑی سڑکیں ہیں کرنل نسیم نے بنائی, باقی جتنے پل ہیں کرنل نسیم نے بنائے, اور موجودہ قمر زمان صاحب نے جو پچھلی یعنی 2011 سے یونیورسٹی بنائی, بے شمار میگا پروجیکٹ دیے, سڑکیں بنی. اس وقت اگر ہم موجودہ ان کے پاس بجٹ بھی زیادہ تھا, مشتاق مناز کا کانٹیکٹ بھی اچھا تھا, وفاق کے تعلق بھی, اس تعلق کا یہ 1% بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشتاق مناز صاحب نے ان کو جو اپنے آفس کو, اپنے گھر کو لوگوں کے لیے کھولنا چاہیے تھا, وہ نہیں کھول سکے. وہ ابھی تو لوگوں کا گلہ یہ ہے کہ یہ ہمارا فون تک اٹینڈ نہیں کر سکے. ان کا کارکن کیوں بھاگے ان سے؟ کارکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہمیں یہ پہلا موقع ہوا کہ ہمارا جو منتخب نمائندہ, ہمارا وزیر, کام تو دور کی بات ہے, ہمارا فون تک اٹینڈ نہیں کرا. یہ جو الزامات ہیں مشتاق مناز کو, ان کی وضاحت کرنی چاہیے, کھل کے بات کرنی چاہیے, اور اپنی پوزیشن کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشتاق مناز نے چھوٹے مسائل کیے ہیں. کیسے کہیں آدھا کلومیٹر سڑک دی, کہیں یعنی کسی کو جو 5 لاکھ روپے دیے. تو مشتاق مناز سے ان 5 سالوں میں جو ایک مفاداتی گروہ ایک ہوتا ہے سیاست میں, جو اسکیم خور ہوتا ہے, وہ سب نے پیسے لیے, اس سے اسکیمیں لی. آج وہ سارے کے سارے باقی دوسری پارٹی میں چلے گئے. اور لیکن یہ ابھی وہ کارکن پوچھ رہے ہیں ان سے کہ بھائی جب ہم نے آپ کو ووٹ دیے, عوام پوچھ رہے ہیں کہ جب ہم نے آپ کو پولیس اسٹیشن ون کرا کے دیا, یہ جو ہماری سڑک بننی تھی, جو ہمارا اسکول بننا تھا, یہ تو اسی طرح ہے. تو وہ ابھی جا کر ان کے لیے مشکل پیش آ رہی ہے. الیکشن مہم کے دوران مشتاق مناز کو مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ جو بیانیہ 2016 کے الیکشن میں وہ لے کے آئے تھے تعمیر و ترقی کا, اور جب ان 5 سالوں میں ان کے جو کریڈٹ میں چیزیں ہیں وہ بہت کم ہیں, کہ اس کی بنیاد پر وہ جو 25 جولائی کو جا کر یہ کلیم کریں کہ وہ ایک باری میں ابھی انہوں نے تقریباً 26,000 ووٹ لیا تھا. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ یعنی 5-6-7 ہزار سے اوپر اگر حالات ایسے رہے تو اگر کوئی ان میں اتفاق نہ ہے تو 5-7 ہزار سے اوپر مشتاق مناز صاحب چڑھ سکیں. رائے صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں حلقہ وسطی کے اندر سردار ضیاء القمر, اس وقت آزاد کشمیر کی اگر ہم مجموعی صورتحال دیکھیں سیاسی, تو پاکستان پیپلز پارٹی کہیں نہ کہیں دیگر جماعتوں کی نسبت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے حلقوں کے اندر, اور لگ بھی یہی رہا ہے کہ دوسرے نمبر پہ بڑی پارٹی یہ ٹکٹ جو جنہوں نے اپنے امیدواران کو دیے ہیں ٹکٹ, کافی گرپ کر پائیں گے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں سردار ضیاء القمر کا کتنا ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ ضیاء القمر بہت یعنی اس میں یوتھ ہے, نوجوان آدمی ہیں, اور لوگوں کی بڑی توقعات تھی. یعنی پچھلے الیکشن میں انہوں نے بہت یعنی قریب سے جا کر ہارے تھے سردار میر اکبر سے. لیکن ابھی ضیاء القمر کو جو الزام ہے کہ ان کے والد صاحب نے ریفرنڈم کروایا, اس نے دعوت دے کر الیاس کو لایا. یعنی لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ابا حضور نے آپ کو الیکشن لڑنا تھے, اس بنگوئی سرکار کو کیوں یہاں پہ لایا؟ یعنی لوگ اسے پوچھتے ہیں نا کہ باہر سے جو دوسرے حلقے سے لوگ جو آدمی ہیں, سردار تنویر الیاس, وہ جو وسطی حلقے میں آ رہا ہے تو اس کا ذمہ دار سردار قمر زمان ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ضیاء قمر پھر کس کے خلاف لڑ رہا ہے الیکشن؟ اگر پی ٹی آئی کے خلاف لڑ رہا ہے تو پی ٹی آئی کے امیدوار کو جس کو ٹکٹ ملا وہ تو ان کا پسندیدہ امیدوار تھا. انہوں نے اپنے ریفرنڈم میں تو اس کو جو شامل کیا تھا. یہ جو پہلو ہے یہ اس کا ضیاء القمر کا پیچھا نہیں چھوڑ سکے گا, اور اس کو کسی جگہ پر وہ وضاحت نہیں کر پا رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی. اور لوگوں نے کہا بھی کہ بھائی اگر آپ کو وہاں مطلب جو بستی کے لوگوں سے مسئلہ ہے تو آپ آ کر الیکشن لڑو, آپ کے ابا حضور آ کر الیکشن لڑیں. لیکن جب نہیں ہوا تبھی ضیاء القمر کو سخت مزاحمت کا سامنا. صاحب آخری سوال, اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلقہ کے اندر جو جلسے جلوسوں کا سلسلہ جاری ہے, شمولیتوں کا ایک رجحان ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب, اور دوسری طرف راجہ یاسین بھی اچھا کھل کر کھیل رہے ہیں میدان میں, تو موجودہ صورتحال میں آپ کس کینڈیڈیٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے آگے جا رہا ہے؟
دیکھیے ابھی اس ٹائم جو مقابلہ ہے راجہ یاسین اور سردار تنویر الیاس کے درمیان مقابلہ ہے، یعنی یہ پہلے دن سے یہ ٹرینڈ سے سیٹ ہو گیا تھا کہ ان دو کا مقابلہ ہوگا، اور کیونکہ راجہ یاسین کا تعلق اس نے 3-4 الیکشن لڑے ہیں اور ان کا تمام قبائل کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق ہے، اور وہ چھوٹے قبیلے سے یعنی راجپوتوں کے چھوٹے یعنی اس جو گروپ سے تعلق ہے ان کا سب کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہے، اور پھر یہ کہ موجودہ صورتحال میں جب یہ جو مغل خاندان ہے یہ دو حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے، اس میں یعنی ضیاء القمر اور تنویر الیاس کا، اس کا بھی فائدہ راجہ یاسین کو ہوگا، اور پھر جو پی ٹی آئی کا مخالف دڑا ہے تنویر الیاس کا مخالف دڑا، اس کی غالب اکثریت جو ہے نا وہ اس کے راجہ یاسین کی سپورٹ کرے گی، اس طرح سے جو مشتاق مناسب مسلم نون کے لوگ وہ بھی ان کا ایک جو یعنی مضبوط دڑا جو ان سے الگ ہو چکا ہے وہ بھی ان کے سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو ایک بہت اچھا ماحول بنے گا، ایک اچھا الیکشن بنے گا، اور مقابلہ راجہ یاسین اور تنویر الیاس کے درمیان اپسیٹ ہوگا، کوئی بھی جیت سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ حلقہ LA-15 وسطی باغ کے حوالے سے آج ہم نے راجہ کفیل احمد خان صاحب کی جو ماہرانہ ایک رائے جو تجزیہ ہم نے دیکھا۔ ناظرین، حلقہ کے حوالے سے ہم مزید جو جتنے بھی آزاد کشمیر کے حلقے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ تمام حلقوں کا جو تفصیل ہے، جو امیدواروں کا جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے آپ کے سامنے لے کے آئیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضوان عباسی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔